बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जो कई सदियों से अहले इस्लाम की आंखें नम किए हुए है। तारीख वाक़या करबला बयान करते हुए ज़ारो कतार रो पड़ती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश किए और इस्लाम की सर बुलंदी की खातिर दुश्मनाने इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न मुआविया मलून के हाथ पर बैयत करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मैदान करबला में यजीद इब्न मुआविया की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद किया। नाज़रीन, खालिक कायनात ने बरोज़ क़यामत इन लानतियों के लिए जहन्नम में अज़ियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर यह कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी इन लानतियों को निशान इबरत ना बनाता। नाज़रीन, करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया? कातलाने हुसैन इब्न अली को किसने चुन चुन कर मारा और उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको बिलखसूस इस तरह की और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माना खिलाफत में कोफा पर मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी को तसल्लुत हासिल हुआ। उसने कहा कि मैं कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। फिर उसने लोगों से कहा कि मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला में खड़ा हुआ था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार सकफ़ी ने एक एक को कत्ल करना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। मुख्तार सकफ़ी ने एक दिन कहा कि मैं कल एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि मेरे इस अमल से तमाम मोमिनीन और मलाइका मुकर्रबीन भी खुश होंगे। हफम बिन असवद नखी उस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि इब्न साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर उसने अपने बेटे को रात में इब्न साद के पास भेजकर इतला कर दी कि तुम अपनी हिफाजत के इंतज़ाम कर लो, मुख्तार सकफ़ी कल तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मगर मुख्तार सकफ़ी क्योंकि अपने खरूज के इब्तदाई ज़माने में इब्न साद से निहायत अखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए उसने कहा कि मुख्तार हमें कत्ल नहीं करेगा। दूसरे दिन सुबह को मुख्तार सकफ़ी ने इब्न साद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। उसने अपने बेटे खफस को भेज दिया। मुख्तार सकफ़ी ने उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा वो खलवत नशी हो गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा अब वो रे की हुकूमत कहाँ है जिसके लिए फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया था? अब क्योंकि उससे दस्तबरदार होकर क्यों बैठा हुआ है? हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन हुक्म खाना नशीन नहीं हुआ था। मुख्तार सकफ़ी ने अपने कोतवाल को भेजा कि इब्न साद का सर काट कर ले आए। वो इब्न साद के पास गया और उसका सर काट कर अपनी कुबा के दामन में छुपा कर मुख्तार सकफ़ी के पास लाया और उसके सामने रख दिया। मुख्तार सकफ़ी ने खफस से पूछा, पहचानते हो यह सर किसका है? उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर कहा यह सर मेरे बाप का है और अब उनके बाद मेरी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। मुख्तार सकफ़ी ने कहा तुम ठीक कहते हो और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। फिर उसे भी कत्ल करा दिया गया और कहा कि बाप का सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बदला है और बेटे का सर इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला, अगरचा वो दोनों उनके बराबर नहीं हो सकते। खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के 3 दस्ते भी कत्ल कर डालूं तब भी वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगलियों के बराबर नहीं हो सकते। फिर मुख्तार सकफ़ी ने दोनों के सर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेज दिए। नाज़रीन, खालिद बिन यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार सकफ़ी ने अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन लोगों ने आकर खालिद बिन जुज़ैद के घर को घेर लिया।
جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تم میرے لا علمی کا اظہار کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، کیونکہ جس وقت سے خولید بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر اس نے ہاتھ کی اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی تھی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے جو اس نے جگہ بتائی تھی اور دیکھا کہ وہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین پر چپکا ہوا ہے۔ لوگ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے، اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا، اس کے حکم سے خلید بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہوگی مختار سقفی وہاں کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ تبلیغ کے مطابق مسلم بن عبداللہ صحابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار سقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر دل جوشن تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار سقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو بھگا کر ہم سے تھوڑا دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میرا پیچھا کرتا آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا اور جب ضربی نے اپنے ہاتھوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار سقفی کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اس شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے کسی کسان کو بلا کر مار پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط لے جا کر مصعب بن زبیر کے پاس پہنچا دو۔ اس خط میں یہ لکھا تھا شمر دل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو وہ سارا حال بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے۔ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہی کو لے کر شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نکل چلیں، اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہ جگہ خطرے سے خالی نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار سقفی کے سپاہیوں کا ہے، تم اس سے مروب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت ہی زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوگی، مگر جب آواز تیز ہوگی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھ کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین گرامی، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار سقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جس میں عبداللہ بن اسد جہی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک ماروی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نیدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کا ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر
ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار سقفی کے پاس پہنچا۔ مختار سقفی نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کرواؤ۔ ظالمو، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جس پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا۔ ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار سقفی نے کہا، تم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار سقفی نے حکم دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں و پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جانمی اور ماروی کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل طائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو معذلہ تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ جب مختار سقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار سقفی کے پاس ابھی پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار سقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے کی گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار سقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا، تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جن کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رکات نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا، کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار سقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر برسائے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو، اگر اس کی جان باقی ہے، اگر زندہ ہے تو اسے باہر نکال کر لے آؤ۔ چنانچہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکال کر لایا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین، عبیداللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر
دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج کا جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے وہ سر مختار سقفی کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے حضرت امام حسین کا سر انور رکھا تھا۔ مختار سقفی نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر دم خوش اور آباد رکھے۔